बारिश में नंगे पांव भागते वो सामने से आती गाड़ी से टकराई तो शहराम अफंदी बामुश्किल ब्रेक लगाते गाड़ी से बाहर निकला। मोहतरमा मरने का इरादा है क्या? इसकी धाड़ अनाया रोने लगी। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरा बाप मुझे जुए में हार गया है। अब इसके गुंडे दोस्त मेरे पीछे पड़े हैं, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? वो बिजनेस टाइकॉन घाटे का सौदा कैसे करता? तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मुझे इन लोगों से बचा लो वरना वो मुझे बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी में बैठो। अनाया इसे फरिश्ता समझती थी, इसके बड़े से फार्म हाउस पर आ गई। अगर तुम्हें यहाँ पनाह चाहिए तो सिर्फ एक रात के लिए मेरे बिस्तर पर आना होगा। इसकी शर्त सुनते अनाया का चेहरा सुर्ख हुआ। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी पनाह पर। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार बारिश ने सड़कों को नदी नालों में बदल दिया था। शहर से दूर हाईवे पर सन्नाटा था, जैसे कभी कभार कड़कती बिजली की खौफनाक आवाज तोड़ देती। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक सियाह चमचमाती मर्सिडीज पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। खामोश, पुरसकून और महंगे परफ्यूम की खुशबू से बसा हुआ। शहराम अफंदी स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत किए सामने की धुंधली सड़क पर नजर जमाए हुए था। इसके चेहरे के तासुरात किसी संगी तराशे हुए मुजस्मे की तरह सख्त थे। अचानक गाड़ी के हेडलाइट्स की तेज रोशनी में एक साया लहराया। एक लड़की नंगे पांव फटे हुए कपड़ों में सड़क के बीचों बीच नमूदार हुई। शिट! शहराम की हलक से एक कड़क आवाज निकली। इसने पूरी ताकत से ब्रेक पर पांव जमा दिया। टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की जोरदार आवाज बुलंद हुई और गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ लड़की से महज चंद इंच के फासले पर रुक गई। शहराम का दिल जोर से धड़का, गुस्सा इसके माथे की रगों में भर आया। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बारिश की परवाह किए बगैर बाहर निकला। मोहतरमा, मरने का इरादा है क्या? वो धाड़ा। इसकी आवाज बारिश के शोर पर गालिब आ गई। सड़क है ये, तुम्हारे बाप का बेडरूम नहीं है जहां चाहो लेट जाओ। सामने खड़ी लड़की अनाया थर थर कांप रही थी। इसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे और आंखों में ऐसा खौफ था जैसे इसने मौत को करीब से देख लिया हो। वो शहराम की डांट सुनकर पीछे हटने के बजाय इसकी तरफ बढ़ी और इसका गीला कोट पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे बचा लें, वो हिचकियां लेते हुए बोली। वो आ रहे हैं, वो मुझे मार डालेंगे। शहराम ने हकारत से अपना कोट इसके हाथों से छुड़ाया। कौन आ रहा है और मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मैं पुलिस वाला नहीं हूं, जाओ किसी थाने में जाकर दुहाई दो। अनाया सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। मेरा बाप मुझे जुए में हार गया, अब इसके गुंडे दोस्त मेरे पीछे हैं, वो मुझे बेच देंगे। साहब, मैं बेकारी नहीं हूं, मैं एक शरीफ लड़की हूं, बस आज की रात मुझे पनाह दे दें। शहराम ने गहरा सांस लिया और अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी देखी। फिर इसने झुककर अनाया के जर्द पड़ते चेहरे को देखा। इसकी कारोबारी जिबलत बेदार हो चुकी थी। वो शहराम अफंदी था, वो शख्स जो कभी नुकसान का सौदा नहीं करता था। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? इसने सर्द लहजे में पूछा। अनाया ने तड़प कर इसे देखा। क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं? मेरी डिक्शनरी में नहीं, शहराम ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तुम किससे मुखातिब हो। मैं बिजनेस टाइकून हूँ और बिजनेस में हर चीज की कीमत होती है। मैं तुम्हें इन गुंडों से बचाऊं, तुम्हें पनाह दूं, तुम्हारी हिफाजत का रिस्क लूं। बदले में तुम्हारे पास देने को क्या है? अनाया की आंखों से आंसू बहकर बारिश के पानी में मिल रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। गलत। शहराम इसके करीब हुआ। इसका लहजा अब सरगोशी की हद तक जहरीला था। तुम्हारे पास तुम खुद हो। अनाया ने हैरत से सर उठाया। क्या मतलब? मतलब सादा सा। शहराम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगर तुम्हें यहाँ पनाह चाहिए, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से महफूज मुकाम पर ले जाऊं, तो इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? अनाया का दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए मेरे बिस्तर पर आना होगा, शहराम ने बगैर किसी झिझक के कहा। ये अल्फाज अनाया के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। ऐसा लगा जैसे बारिश का ठंडा पानी एकदम गर्म खोलते हुए तेल में बदल गया हो। इसका चेहरा गुस्से और शर्म से तिमतिमा उठा। सुर्खी इसकी गर्दन तक फैल गई। तुम तो इन गुंडों से भी बदतर निकले।
वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। शहराम ने कंधे उचकाए। वो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ। सौदा मंजूर है तो गाड़ी में बैठो, वरना वो देखो। दूर सड़क पर गाड़ियों की लाइट्स नजर आ रही थीं। शायद तुम्हारे खरीदार पहुंच गए थे। अनाया ने मुड़कर देखा। दूर से 2-3 गाड़ियों की रोशनियां तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थीं। इसके पास फैसले के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे। एक तरफ वो दरिंदे थे जो इसे बेच देते और दूसरी तरफ ये शख्स था जिसकी मजबूरी का सौदा कर रहा था। इसे शहराम की आंखों में देखा जहां रहम का नामो निशान न था। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी पनाह पर, अनाया ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से तो वो गुंडे बेहतर हैं, जो कम से कम शराफत का लिबादा तो नहीं ओढ़ते। वो मुड़ी और दोबारा सड़क की दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन इसके नंगे पांव जख्मी हो चुके थे और जिस्म ढेर होने को था। ठीक है, मरो फिर, शहराम ने गुस्से से कहा और गाड़ी में बैठकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे इसने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए गियर बदला, इसकी नजर साइड मिरर में अनाया पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर चुकी थी। पीछे से आने वाली गाड़ियों की आवाजें बिल्कुल करीब थीं। शहराम के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। इसके अंदर का इंसान और बिजनेसमैन एक लम्हे के लिए दस्तों गिरेबां हुए। इसने एक जोरदार हाथ स्टीयरिंग पर मारा और बड़बड़ाया, लानत है। वो दोबारा गाड़ी से बाहर निकला, तेजी से अनाया के पास पहुंचा और इसे बाजू में भर लिया। वो फूल की तरह हल्की थी, मगर इसका जिस्म बुखार से तप रहा था। शहराम ने इसे पिछली नशिश पर लिटाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। कुछ देर बाद गाड़ी इसके वसीओ अरीज फार्म हाउस के गेट पर थी। गार्ड ने फौरी गेट खोला। शहराम ने गाड़ी पोर्च में रोकी और मुलाजिम को आवाज दी, बशीर, डॉक्टर को फोन करो और जरका को जगाओ, कहो कि एक मेहमान आई है। वो अनाया को उठाकर अंदर ले गया और इसे कमरे के नरम बिस्तर पर लिटा दिया। अनाया बेहोशी में भी बुड़बुड़ा रही थी, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। शहराम दूर खड़ा इसे देख रहा था। इसने अभी तक अपना गीला कोट नहीं उतारा था। इसके ज़हन में अनाया के वो अल्फाज गूंज रहे थे, लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी पनाह पर। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी औरतें देखी थी जो इसकी दौलत पर मरती थीं, लेकिन ये लड़की अलग थी। इसने मौत को कबूल करना गवारा किया, मगर इसकी शर्त को नहीं। सौदा तो अभी शुरू हुआ है अनाया, शहराम ने जेरे लब कहा। तुमने मेरी पनाह पर लानत भेजी, अब देखना ये कि तुम इस पनाह से बाहर कैसे निकलती हो। बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। फार्म हाउस के पुरतैश गेस्ट रूम में वो खामोशी का राज था। अनाया एक बड़े से शाही बिस्तर पर लेटी थी। इसका चेहरा अभी तक जर्द था और माथे पर पट्टियां रखी हुई थी। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और बेगम जरका अंदर दाखिल हुई। इनके रेशमी लिबास की सरसराहट इनके गुरूर का पता दे रही थी। इनके पीछे शहराम अफंदी हाथ पतलून की जेबों में डाले खामोशी से चलता हुआ आया। तो ये है वो नायाब चीज जिसे तुम सड़क से उठाकर लाए हो। बेगम जरका ने बिस्तर के करीब रुककर हकारत से अनाया को देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अनाया ने बोझल पलकें चिपकाई और धुंधलाए हुए मंजर को साफ करने की कोशिश की। सामने एक निहायत खूबसूरत मगर सख्त गीर खातून को देखकर वो हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन नकाहत से इसे दोबारा तकिए पर गिरा दिया। कौन कौन है आप और मैं कहाँ हूँ? अनाया की आवाज हलक में फंस कर रह गई। बेगम जरका ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ शहराम की तरफ देखा। सुना तुमने शहराम, ऐसे अभी ये भी नहीं मालूम कि किसके सान तले दबी है। फिर वो अनाया की तरफ मुड़ी। लड़की, ये शहराम अफंदी का फार्म हाउस है और मैं इसकी बड़ी बहन जरका हूँ। शुक्र करो कि मेरे भाई का दिल पिघल गया, वरना अब तक तुम किसी गंदी गली में मरी पड़ी होती। अनाया को याद आया बारिश, वो कारी गाड़ी और शहराम की वो घटिया शर्ट। इसने वहशत ज़दा नजरों से कमरे के कोने में खड़े शहराम को देखा, जो इसे किसी शिकारी की तरह देख रहा था। मुझे यहाँ से जाना है, अनाया ने हिम्मत जमा करके कहा और बिस्तर से पांव नीचे उतारे। जाना है? शहराम पहली बार बोला। इसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। बाहर तुम्हारे बाप के भेजे हुए लोग अभी तक पहरा दे रहे हैं। जैसे इस गेट से बाहर कदम रखोगी वो तुम्हें दबोच लेंगे। क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है? क्या अब तुम इनके साथ जाने को तैयार हो? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे बेच बेगम जरका ने जोरदार कहका लगाया। बेच देंगे?
तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम पहले ही बिकने के लिए तैयार खड़ी थी। शेराम, ऐसी लड़कियां ड्रामे करने में माहिर होती हैं। पहले मजलूम बनती हैं और फिर घर के मालिक पर डोरे डालती हैं। जुबान संभाल कर बात करें। अनाया गुस्से से तड़प उठी। मैंने आपसे पनाह नहीं मांगी थी, आपका भाई मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया। जबरदस्ती? बेगम जरका अनाया के बिल्कुल करीब आई और इसका जबड़ा सख्ती से पकड़ लिया। मेरे भाई को किसी को जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़कियां इसके इशारे पर अपनी इज्जतें नीलाम करने को तैयार रहती हैं। तुम जैसी 2 टके की लड़की की क्या औकात कि इसे जबरदस्ती उठाया जाए? अनाया ने जरका का हाथ झटक दिया। इज्जत नीलाम करने का शौक शायद आपके हल्के की औरतों को होगा, मुझे नहीं। मुझे बस यहाँ से निकलने दें, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। जरका की आंखों में आग भड़क उठी। शेराम, इसे अभी इसी वक्त बाहर निकालो। मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मेरी जायदाद पर रहें। शेराम जब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था आगे बढ़ा और अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। आराम से आपा, इसे निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों, क्या इसने तुम पर कोई जादू कर दिया? जरका ने तंजन कहा। जादू नहीं। शेराम ने अनाया की तरफ देखकर मायने खेज मुस्कुराहट दी। ये लड़की मेरे एक बहुत बड़े मसले का हल हो सकती है। आपको याद है ना, दादा जान ने जायदाद की मुंतकली के लिए एक क्या शर्त रखी है? बेगम जरका की आंखें सुकड़ गईं। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस आवारा लड़की को अपनी बीवी बनाकर इनके सामने पेश करोगे? बीवी? अनाया का दिल जोर से धड़का। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर तुम जैसे सौदागर से निकाह नहीं करूंगी। शेराम अनाया के सामने झुका, इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। निकाह? तुमने शायद गलत समझा है। मैंने कहा जाली बीवी। ये एक मुआहदा होगा। तुम मेरे दादा को यकीन दिलाओगी कि तुम मेरी पसंद हो और बदले में तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जो ये पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारा बाप जब्बार और वो लोग जो तुम्हारे पीछे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। और अगर मैं ना मानूं तो? अनाया ने लड़ते हुए पूछा। तो फिर अभी इसी लम्हे में बशीर को कहूंगा कि वो तुम्हें गेट से बाहर छोड़ आए। बाहर जब्बार की गाड़ियां खड़ी हैं, फैसला तुम्हारा है। मेरी झूठी बीवी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हो या जब्बार की कैद में बिकना चाहती हो? अनाया ने बेबसी से कमरे की दीवारों को देखा। ऐसे लगा जैसे वो एक पिंजरे से निकलकर दूसरे से ज्यादा बड़े और सुनहरी पिंजरे में आ गई हो। बेगम जरका ने अपनी नाक चढ़ाई। शेराम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। ये लड़की हमें किसी मुसीबत में डाल देगी। देखो तो इसे ना ढंग का लिबास है, ना तमीज है। तमीज मैं से सिखा दूंगा आपा। शेराम ने सर्द लहजे में कहा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। फिर वो दोबारा अनाया की तरफ मुड़ा। बोलो अनाया, पनाह की कीमत अदा करने के लिए तैयार हो या फिर बाहर का रास्ता दिखाऊं? अनाया की आंखों से एक आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरा। इसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। इससे मालूम था कि वो हार चुकी है। इसके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था। मैं तैयार हूं, वो बहुत मध्यम आवाज में बोली, लेकिन याद रखना शेराम अफंदी, मैं सिर्फ कागजों पर तुम्हारी बीवी बनूंगी। मेरी रूह और मेरा जिस्म कभी तुम्हारा नहीं होगा। शेराम ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बेगम जरका को देखा। सुना आपने, सौदा हो गया। अब इसे तैयार करें कि कल सुबह में हवेली रवाना होना है। बेगम जरका ने हकारत से अनाया को देखा और पेट पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। शेराम दरवाजे तक पहुंचा, फिर रुका और मुड़कर देखा। एक बात याद रखना अनाया, इसका लहजा बहुत गहरा था। मेरी कैद से भागना इतना आसान नहीं जितना तुम्हारे बाप के जुए खाने से भागना था। अब तुम आफंदी खानदान की मलकियत हो और हम अपनी चीजें आसानी से नहीं छोड़ते। दरवाजा बंद हो गया और अनाया वहीं बिस्तर पर ढेर हो गई। ऐसे लगा जैसे बारिश का तूफान तो थम गया है, मगर इसकी जिंदगी में एक ऐसा रेगिस्तान शुरू हो गया है जहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। अनाया कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी बाहर फैले हुए सब्जाजार को देख रही थी, जहां मुसल्ला गार्ड्स की मौजूदगी से बार बार ये याद दिला रही थी कि वो एक ताकतवर शख्स की कैद में है। अचानक नीचे पोर्च में गाड़ियों की ब्रेक लगने की आवाज आई और शोर बुलंद हुआ। अनाया ने झुककर देखा तो इसका खून मुंजमद हो गया। नीचे काले रंग की 2 पुरानी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनसे 4-5 गुंडा नुमा आदमी बाहर निकले थे। इनके दरमियान वो शख्स भी था जिसके तस्वुर से अनाया को लर्जा आ जाता था। जब्बार, वो आ गए। वो यहाँ भी पहुंच गए। अनाया के हलक से एक दबी दबी चीख निकली। वो उल्टे कदमों पीछे हटी और कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी। नीचे हॉल में शेराम अफंदी नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार देख रहा था।
جب جبار اپنے آدمیوں کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہوا، بشیر اور دوسرے ملازموں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن جبار نے انہیں دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ آفندی صاحب معافی چاہتے ہیں بن بلائے آنے کے لیے، لیکن ہماری امانت آپ کے پاس ہے، جبار نے اپنی بھدی آواز میں کہا، اور کرسی کھینچ کر شہرام کے سامنے بیٹھ گیا۔ شہرام نے اخبار نہیں ہٹایا، نہ ہی اس کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے سکون سے کافی کا سپ لیا اور پھر نہایت سرد انداز میں جبار کو دیکھا۔ میری میز پر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ شہرام کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ جبار کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ آفندی صاحب، ہم کسی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ سجاد خان اپنی بیٹی ہمیں جوئے میں ہار چکا ہے۔ وہ لڑکی کل رات آپ کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، ہمیں بس وہ دے دیں، ہم شرافت سے چلے جائیں گے۔ جبار نے لہجہ تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہا۔ عنایا سیڑھیوں کے اوپر والے حصے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اسی وقت بیگم زرگا اپنے کمرے سے باہر نکلی اور عنایا کو وہاں کھڑے دیکھ کر غصے سے بولی، دیکھا شہرام، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی اپنے ساتھ گندگی لے کر آئے گی۔ نکالو ان بدتمیزوں کو یہاں سے اور اس لڑکی کو بھی ان کے حوالے کرو۔ عنایا نے تڑپ کر شہرام کی طرف دیکھا۔ شہرام آہستہ سے اٹھا اور اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر جبار کے سامنے کھڑا ہوا۔ سجاد خان کون ہے اور اس نے کیا ہارا ہے؟ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، شہرام نے جبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن جو لڑکی میرے گھر کی دہلیز کے اندر ہے وہ اب میری امانت ہے۔ جبار تلملا اٹھا۔ آفندی صاحب، وہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی جو سجاد ہارا ہے، اس لڑکی کی قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ قیمت؟ شہرام کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو بشیر ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آیا۔ شہرام نے وہ بیگ میز پر پٹک دیا۔ اس میں اتنی رقم ہے کہ تم جیسے 10 جبار خریدے جا سکتے ہیں، یہ رقم اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبار نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر پھر اس نے عنایت کو سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ لیا۔ پیسے اپنی جگہ صاحب، مگر یہ لڑکی سجاد نے ہمارے باس کے لیے ہاری ہے، اگر ہم اسے نہ لے کے گئے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہرام کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے جبار کی گریبان سے پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ شاید تم نے سنا نہیں، شہرام نے اس کے کان کے پاس گرا کر کہا، وہ لڑکی اب میری منگیتر ہے۔ اور شہرام افندی کی منگیتر پر نظر ڈالنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے؟ تم یہ اپنے باس سے پوچھ لینا۔ منگیتر؟ جبار اور زرگا دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ عنایا نے بھی حیرت سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہرام نے جبار کو جھٹکے سے چھوڑا اور گارڈز کو آواز دی، بشیر، ان کتوں کو باہر نکالو، اور اگر یہ دوبارہ اس فارم ہاؤس کے پاس میل کے دائرے میں بھی نظر آئے تو گولی مار دینا۔ گارڈ نے فوری طور پر جبار اور اس کے آدمیوں کو دھکے دے کر باہر نکالنا شروع کیا۔ جبار جاتے جاتے چیخا، یہ مہنگی پڑے گی افندی صاحب، سجاد خان کی بیٹی آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گی۔ جب حال دوبارہ پرسکون ہو گیا تو بیگم زرگا غصے میں شہرام کی طرف بڑھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو شہرام، ان گنڈوں کے سامنے اس سے اپنی منگیتر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ مصیبت تمہارے گلے پڑ گئی ہے۔ شہرام نے زرگا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی نظریں سیدھی اوپر کھڑی عنایا پر جمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب آیا۔ عنایا دیوار سے لگ گئی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ شہرام نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا۔ تمہارا باپ تمہیں ہار چکا ہے، اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں تمہیں دوں گا۔ عنایا کی آنکھوں میں غصہ اور نمی دونوں تھے۔ تم نے اسے پیسے کیوں دیے؟ تم نے مجھے خرید لیا ہے، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ شہرام نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، مگر عنایا نے سر جھٹک دیا۔ اور ہاں، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تمہیں ایک ڈھال دی ہے، لیکن یاد رکھنا اس ڈھال کے بدلے میں جو میں مانگوں گا وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تمہارا مطلب ہے وہ جعلی منگیتر والا ناٹک؟ عنایا نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ صرف ناٹک نہیں، شہرام کا لہجہ گہرا ہو گیا، اب سے تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، تم ویسے کپڑے پہنو گی، ویسے بات کرو گی جیسے میں چاہوں گا۔ کل صبح ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں دادا جان کے سامنے تمہاری ایک غلطی تمہیں دوبارہ ان گنڈوں کے پاس پہنچا سکتی ہے۔ عنایا نے شہرام کے پتھر جیسے چہرے کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہرام کا شکریہ ادا کرے یا اسے نفرت کرے۔ اس نے اسے ان درندوں سے تو بچا لیا تھا، مگر خود ایک ایسا جال بن دیا تھا جس سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔
میں تمہاری شرائط مان لوں گی، عنایت نے مضبوط آواز میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا شہرام افندی، تم میری خاموشی خرید سکتے ہو، میری وفاداری نہیں ملے گی۔ شہرام نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، وفاداری کی مجھے ضرورت نہیں عنایت، مجھے بس تمہاری کارکردگی چاہیے۔ جاؤ گے، بیگم زرکا تمہیں حویلی کے آداب سکھائیں گی۔ تیار رہنا کیونکہ حویلی کے شکاری جبار سے زیادہ خطرناک ہیں۔ شہرام وہاں سے مڑ کر نیچے چلا گیا جبکہ عنایت وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں آ چکی ہے۔ بیگم زرکا نیچے سے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا وہ اسے کچا چبا جائیں گی۔ فارم ہاؤس سے حویلی تک کا سفر عنایت کے لیے خاموش اور سحر زدہ تھا۔ شہرام اپنی بلیک SUV والی خود ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عنایت پچھلی نشست پر ساکت بیٹھی بدلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیگم زرکا کا دیا ہوا ایک مہنگا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا جس کی سادگی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خاموشی توڑ دو عنایت، شہرام نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جو فائل دی گئی تھی کیا تم نے وہ پڑھ لی ہے؟ دادا جان کے سامنے تمہاری زبان نہیں لڑکھڑانی چاہیے۔ عنایت نے ہاتھ میں پکڑی فائل پر گرفت مضبوط کی۔ میں نے سب رٹ لیا، ہم 1 سال پہلے لندن میں ملے تھے۔ میں ایک آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے والدین کے کار حادثے میں انتقال کر چکے ہیں، لیکن شہرام یہ سب جھوٹ کب تک چلے گا؟ شہرام نے گہرا سانس لیا، تب تک جب تک جائیداد کے کاغذات پر میرے دستخط نہیں ہو جاتے۔ یاد رکھنا دادا جان، جہانگیر افندی بہت پارخ انسان ہے، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم سڑک سے اٹھائی ہوئی کوئی لڑکی ہو تو وہ نہ صرف تمہیں نکال دیں گے بلکہ مجھے بھی آگ کر دیں گے۔ تمہیں صرف اپنی جائیداد کی فکر ہے، عنایت نے تلخی سے کہا، اور تمہیں اپنی جان کی؟ شہرام نے ترکی بترکی جواب دیا، تو ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ گاڑی ایک عظیم الشان آہنی گیٹ کے سامنے رکی جس پر سنہری حروف میں افندی حویلی کندہ تھا۔ جیسے گاڑی پورچ میں رکی، ملازمین کی ایک قطار استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حویلی کی عمارت مغلائی اور جدید طرز تعمیر کا حسین امتزاج تھا، مگر عنایت کو اس کی دیواروں سے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے وہ گاڑی سے اتری، سامنے سے ایک وجیح مگر سخت گیر بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا برآمد ہوا۔ یہ جہانگیر افندی تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حسد صاف نمایاں تھا۔ یہ نتاشا تھی، تو یہ وہ لڑکی جس نے میرے پوتے کا دل جیت لیا۔ جہانگیر افندی کی گرجدار آواز پورچ میں گونجی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور پھر عنایت کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کیا۔ جی دادا جان، یہ عنایت ہے۔ عنایت نے لرزتے ہوئے سلام کیا، لیکن اس سے پہلے کہ دادا جان جواب دیتے نتاشا نے تالی بجائی۔ واہ شہرام، تمہارا انتخاب تو واقعی حیران کن ہے، نتاشا عنایت کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، جیسے کسی عجائب گھر کی چیز کا معائنہ کر رہی ہو۔ لندن کی آرٹ اسٹوڈنٹ، لیکن تمہارے ہاتھوں کی کھردری رنگت اور یہ سستا سا ڈرپوک انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ نتاشا، شہرام کا لہجہ انتباہی تھا۔ عنایت تھکی ہوئی ہے، اس کے انداز پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ آئی ایم سوری ڈارلنگ۔ نتاشا نے عنایت کے قریب آ کر سرگوشی کی، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں جینے کے لیے صرف ایک خوبصورت چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں چالیں چلنی پڑتی ہیں۔ بیگم زرکا جو دوسری گاڑی سے آئی تھی فوراً نتاشا کے ساتھ مل گئیں۔ چھوڑو نتاشا، شہرام کی ضد کے آگے ہم کب بول سکتے ہیں؟ اب اسے اندر آنے دے، دادا جان انتظار کر رہے ہیں۔ حویلی کا ڈرائنگ روم اتنا بڑا تھا کہ عنایت کا دم گھٹنے لگا۔ جہانگیر افندی اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے عنایت کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ تمہارے والدین کیا کرتے ہیں بیٹی؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ عنایت کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اس نے شہرام کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں سے حوصلہ دیا۔ جی وہ بزنس کرتے ہیں، چھوٹا سا ایکسپورٹ کا کام تھا۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم لندن میں کہاں رہتی تھی؟ ساؤتھ کینسٹنگٹن میں، عنایت نے رٹا ہوا جواب دیا۔ نتاشا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مداخلت کی۔ واہ، وہ تو بہت مہنگا علاقہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے نواب رہتے ہیں۔ ویسے عنایت تمہارا لہجہ کچھ خاص برٹش نہیں ہے، کیا تم وہاں صرف اردو بولتی تھی؟ کمرے میں تناؤ بڑھ گیا۔ شہرام نے مداخلت کی۔ نتاشا، وہ وہاں صرف 2 سال رہی ہے، لہجہ بدلنے کے لیے عمریں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور دادا جان، میں نے فیصلہ کیا ہم اگلے ہفتے منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھیں گے۔ اتنی جلدی کیا ہے شہرام؟ بیگم زرکا نے ٹوکا۔ ابھی تو ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔
مجھے معلوم ہے اور اتنا کافی ہے، شہرام نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دادا جان اپنی لاٹھی فرش پر ماری جس سے سب خاموش ہو گئے۔ شہرام میرا وارث ہے، اسے اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن میں اس لڑکی کا امتحان لوں گا۔ کل ہمارے خاندان کی بڑی دعوت ہے، وہاں تمام معززین آئیں گے۔ اگر انائے نے وہاں خود کو ایک افندی بہو ثابت کر دیا تو منگنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ انائے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ دعوت؟ اسے تو چھری کانٹے سے بھی کھانا کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ دعوت کے اعلان کے بعد ملازمہ انائے کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن انائے کے لیے یہ ایک عقوبت خانہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور نتاشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھا۔ پریشان نہ ہو انایا، نتاشا نے جوس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، یہ حویلی بہت ظالم ہے، یہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ شکریہ، لیکن مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، انائے نے سرد مہری سے کہا۔ نتاشا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ زہریلی تھی۔ ضرورت پڑے گی، کل کی دعوت میں شہرام کی سابقہ منگیتر بھی آ رہی ہے، اور دادا جان کی نظریں عقاب کی طرح تم پر ہوں گی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے شہرام کو کیا پٹی پڑھائی ہے؟ وہ تو جذبات سے عاری انسان ہے، پھر وہ تم پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ انائے خاموش رہی۔ نتاشا اس کے قریب آئی اور اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی، شاید تم نہیں جانتی، شہرام نے تمہیں صرف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے۔ جیسے اسے جائیداد ملے گی وہ تمہیں کچرے کی طرح باہر پھینک دے گا۔ مجھ سے دوستی کر لو، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی سے کوئی دوستی نہیں کرنی، آپ جا سکتی ہیں، انائے نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا۔ نتاشا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ٹھیک ہے، پھر کل کے لیے تیار رہنا، کل اس حویلی کے لوگ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ نتاشا نے پیر پٹکتے مگر باہر نکل گئی۔ انائے وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک طرف شہرام کا دباؤ تھا، دوسری طرف نتاشا اور زرکا کی دشمنی، اور پیچھے جبار کا خوف۔ رات کے شہرام اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے انائے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ رونا بند کرو، شہرام نے سختی سے کہا۔ کل کا دن میرے لیے بہت اہم ہے۔ بیگم زرکا تمہیں ڈریس اور جولری بھجوا دیں گی، تمہیں سے مسکرانا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی مشکل سوال کیا تو میں سنبھال لوں گا۔ شہرام میں یہ نہیں کر سکتی، انائے نے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہاری کزن نتاشا، وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے۔ شہرام اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نتاشا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف بھونک سکتی ہے، کاٹ نہیں سکتی۔ تمہیں صرف مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بھروسہ؟ انائے نے تلخی ہنستے ہوئے کہا۔ اس شخص پر بھروسہ کروں جس نے پہلی ملاقات میں میرے جسم کا سودا کرنا چاہا۔ شہرام کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے شرمندگی لہرائی، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ ایک بزنس ڈیل تھی انایا، اور یہ بھی ایک ڈیل ہے۔ اسے مکمل کرو اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ شہرام چلا گیا، مگر انائے کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کل کی دعوت اس کے لیے کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہوگی، جہاں اسے اپنی عزت اور بقا کی جنگ تنہا لڑنی ہے۔ حویلی کے بڑے ہال میں روشنیوں کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ مہنگے پرفیومز، ریشمی ملبوسات کی سرسراہٹ اور چاندی کے برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں ایک مخصوص طبقے کی عمارت کا پتہ دے رہی تھیں۔ شہرام افندی کے خاندان کی یہ دعوت سال کا بڑا واقعہ تھی، جہاں شہر کے بااثر لوگ موجود تھے۔ انایا آئینے کے سامنے کھڑی خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ بیگم زرکا نے اس کے لیے گہرے سبز رنگ کا ایک نہایت قیمتی میکسی سوٹ بھیجا تھا، جس پر جڑاؤ کام ہوا تھا۔ بالوں کو ایک نفیس جوڑے میں باندھا گیا تھا اور گلے میں ہیروں کا سیٹ اس کی گردن پر بوجھ بن رہا تھا۔ تیار ہو؟ دروازے پر شہرام کی آواز گونجی۔ وہ سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس بے حد وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ انائے نے مڑ کر اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ شہرام اس کے قریب آیا اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یاد رکھنا، تم اس کمرے کی سب سے خوبصورت عورت ہو، بس سر اٹھا کر چلنا اور کسی کے سوال سے گھبرانا نہیں۔ اس نے پہلی بار نرمی سے کہا، لیکن اگلے لمحے اس کا لہجہ پھر سے وہی کاروباری ہو گیا۔ اگر تم نے دادا جان کا دل جیت لیا تو سمجھو تمہارا آدھا راستہ صاف ہو گیا۔ جب وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس اجنبی لڑکی پر تھیں جو شہرام افندی کے بازو میں ہاتھ ڈالے اتر رہی تھی۔ جہانگیر افندی سامنے صوفے پر بیٹھے اپنی لاٹھی کے سہارے سب کا جائزہ لے رہے تھے۔
خوش آمدید، دادا جان نے گہری آواز میں کہا۔ عنایت بیٹی میرے پاس آؤ۔ عنایت لرزتے قدموں سے ان کے قریب پہنچی۔ نتاشا اور بیگم زرکا دور کھڑی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ آج میں نے اپنے چند پرانے دوستوں کو بلایا ہے، جہانگیر افندی نے عنایت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ مسٹر فاروقی ہیں جو لندن میں پاکستان کمیونٹی کے صدر ہیں۔ فاروقی صاحب، یہ شہرام کی پسند عنایت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ مسٹر فاروقی نے مسکرا کر عنایت کو دیکھا۔ لندن میں کہاں ہوتی تھی بیٹی؟ فاروقی صاحب نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ جی، ساؤتھ کینسٹنگٹن میں، عنایت نے رٹا ہوا جواب دیا۔ او، وہاں تو میرا اپنا گھر بھی ہے۔ فاروقی صاحب کی آنکھیں چمکی۔ وہاں کی ہیٹس کے پاس والی لائبریری تو آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں کی آرٹ گیلری میں اکثر نمائش ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی پسندیدہ گیلری کون سی تھی؟ عنایت کا ذہن سن ہو گیا، اسے گیلریوں کے نام نہیں معلوم تھے۔ شہرام نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ فاروقی صاحب، وہ اصل میں شہرام، دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں لڑکی سے پوچھ رہا ہوں۔ عنایت نے گہرا سانس لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نتاشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ سچ تو یہ ہے فاروقی صاحب، عنایت کی آواز پہلے تھوڑی لرزی پھر مضبوط ہوگی، میں وہاں کسی گیلری میں جانے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ میں وہاں کے ایک چھوٹے سے کیفے میں پارٹ ٹائم کام کرتی تھی تاکہ اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکوں۔ آرٹ گیلریاں امیروں کا شوق ہے اور میں نے زندگی کو آرٹ سے زیادہ حقیقت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شہرام نے حیرت سے عنایت کو دیکھا۔ یہ فائل میں نہیں لکھا تھا، یہ عنایت کا اپنا سچ تھا جو اس نے کہانی میں پرو دیا تھا۔ فاروقی صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سچائی، جہانگیر صاحب، آپ کے پوتے نے ہیرا چنا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو خود کو نواب زادیاں ثابت کرنے میں لگی رہتی ہیں، مگر اس بچی نے اپنی محنت کو تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ جہانگیر افندی کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کھانے کی میز پر نتاشا نے اپنا اگلا وار کیا۔ اس نے جان بوجھ کر عنایت کے سامنے ایسی ڈش رکھی جسے چھری کانٹے کے خاص انداز سے کھانا ضروری تھا۔ عنایت ڈارلنگ، تم یہ لابسٹر ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ لندن میں تو یہ بہت عام ہے، نتاشا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عنایت نے چھری کانٹا اٹھایا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سے معلوم تھا کہ اسے سب دیکھ رہے ہیں۔ اچانک شہرام نے اس کے ہاتھ سے چھری لی اور نہایت نفاست سے اسے گوشت کاٹ کر دیا۔ اسے ڈش پسند نہیں نتاشا، شہرام نے سرد لہجے میں کہا، اور ویسے بھی افندی خاندان میں مہمانوں کی پلیٹ میں جھانکنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں تو بس اس کی مدد کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد جہانگیر افندی نے عنایت کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ وہاں سے وہ اور دادا جان تھے۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے اشارہ کیا، تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں جو تمہاری زبان نہیں کہہ رہی۔ عنایت خاموش رہی، اسے لگا جیسے وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے بڑھنا ہو جائے گی۔ شہرام میرا اکلوتا وارث ہے، دادا جان نے کہنا شروع کیا۔ وہ جذباتی نہیں ہے، وہ صرف فائدہ دیکھتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کسی مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا۔ عنایت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ سچ بول دے؟ کیا وہ بتا دے کہ اس کا باپ اسے جوئے میں ہار گیا ہے؟ دادا جان، عنایت کی آواز بھر آئی، زندگی میں کبھی کبھی انسان ایسے راستوں پر نکل پڑتا ہے جہاں اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ منزل کیا ہے۔ شہرام نے مجھے پناہ دی اور میں اس پناہ کی شکر گزار ہوں۔ جہانگیر افندی نے اسے غور سے دیکھا۔ پناہ اور محبت میں فرق ہوتا ہے بیٹی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری حویلی کی دیواریں کسی مجبور لڑکی کے آنسوں سے نم ہوں۔ اگر تم پر کوئی دباؤ ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ عنایت کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ سب بتا دے، مگر اسے جبار کا وہ بھیانک چہرہ یاد آ گیا اور شہرام کی وہ سرد آنکھیں جو اسے تحفظ کا یقین دلاتی تھیں۔ کوئی دباؤ نہیں ہے دادا جان، عنایت نے جھوٹ بول دیا، مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ بس اپنوں کی یاد آ جاتی ہے۔ جہانگیر افندی نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر شہرام نے تمہیں چنا ہے تو میں اس کے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں سچائی کی قیمت بہت زیادہ ہے اور جھوٹ کی سزا اس سے بھی زیادہ۔ عنایت کمرے سے باہر نکلی تو شہرام راہداری میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس کی بے چینی نے پوچھا اس نے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عنایت نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شہرام تم اپنی جائیداد تو حاصل کر لو گے مگر دادا جان کا بھروسہ توڑ کر تم کیا پاؤ گے؟ شہرام نے اسے بازوں سے پکڑا اور دیوار سے لگا دیا۔ بھروسہ اور سچائی کمزور لوگوں کے الفاظ ہیں، میں صرف جیتنا چاہتا ہوں۔ آج تم نے اچھا پرفارم کیا، فاروقی صاحب متاثر تھے۔
کل ہم منگنی کا اعلان کریں گے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ انایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ ایک ایسی دلدل میں اتر چکی ہے جہاں سے واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ حویلی کی یہ چمک دمک اسے کسی قبرستان کی روشنی جیسی لگ رہی تھی جہاں اس کی سچائی دفن ہو چکی تھی۔ آفندی حویلی کا لان آج کسی پریوں کی کہانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید اور سنہری رنگ کی تھیم پر مبنی سجاوٹ، ہوا میں تیرتی ہلکی موسیقی اور خوشبوؤں کے جھونکے منگنی کی اس تقریب کو یادگار بنا رہے تھے۔ شہر کے معززین، کاروباری حضرات اور میڈیا کے چند مخصوص نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ شہرام افندی نے ہر چیز کا انتظام اتنی باریکی سے کیا تھا کہ کہیں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ انایا سفید رنگ کے کامدار لباس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے سینے کے اندر ایک خوفناک طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ تمام تر جاہو جلال کسی بھی وقت ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو سکتا ہے۔ مسکراتی رہو انایا، شہرام نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ اس کی اپنی مسکراہٹ مصنوعی مگر دلکش تھی۔ کیمرے ہماری طرف ہیں، آج کے بعد تم باقاعدہ طور پر افندی خاندان کی بہو کہلاؤ گی۔ انایا نے ایک پھیکی مسکراہٹ دی تھی کہ اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر شور سنائی دیا۔ سیکیورٹی گارڈ کسی کو اندر سے آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ شخص اونچی آواز میں گالیاں بک رہا تھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ یہ آواز سنتے انایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس لرزنے لگا۔ شہرام نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ ہجوم چھٹا اور ایک لڑکھڑاتے ہوئے گندے میلے کپڑوں میں ملبوس شخص محفل کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ یہ سجاد خان تھا، انایا کا باپ۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے جبار اور اس کے دو گنڈے بھی نظر آ رہے تھے جنہوں نے موقع پا کر حویلی میں گھسنے کی ہمت کی تھی۔ جہانگیر افندی اپنی نشست سے اٹھے، ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ سجاد خان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور لڑکھڑاتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ بدتمیزی؟ ارے افندی صاحب، میں تو اپنی بیٹی کی خوشی میں شامل ہونے آیا ہوں۔ کیوں انایا، تم تو بڑی محلوں والی بن گئی ہو، اپنے بوڑھے باپ کو بھول گئی۔ پوری محفل میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کیمروں کی فلیش تیزی سے چمکنے لگے۔ نتاشا اور بیگم زرگا کے چہروں پر ایک فاتحانہ چمک آ گئی۔ شہرام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادا جان کی آواز میں گرج تھی۔ شہرام نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ انہیں باہر نکالے، لیکن سجاد خان چیخ پڑا، ہاتھ مت لگانا مجھے افندی صاحب، آپ کو معلوم ہے آپ کا یہ لاڈلا پوتا اس لڑکی کو کہاں سے لایا؟ اس نے اس لڑکی کو مجھ سے خریدا ہے، میں اسے جوئے میں ہار گیا تھا اور اس بزنس ٹائکون نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے بستر کے لیے خریدا ہے۔ یہ جملہ کسی ایٹم بم کی طرح محفل میں پھٹا۔ عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جہانگیر افندی کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ خاموش ہو جاؤ بڈھے، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شہرام دھارا اور سجاد کی طرف لپکا، لیکن جبار بیچ میں آ گیا۔ کیوں صاحب، سچ کڑوا لگ رہا ہے، جبار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ساری محفل کو بتائے نا کہ آپ نے ہمیں پیسے دے کر اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا ہے، لندن کی آرٹ اسٹوڈنٹ۔ ارے یہ تو ایک جواری کی بیٹی ہے جو سڑکوں پر بھاگتی ہوئی آپ کو ملی تھی۔ انایا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اسٹیج پر کھڑی سب کے سامنے تماشا بن چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے شہرام کو دیکھا جس کا غرور خاک میں مل رہا تھا۔ دادا جان، یہ سب جھوٹ ہے۔ بیگم زرکا نے آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی مشکوک ہے، دیکھ لیں آج پورے شہر میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ جہانگیر افندی آہستہ آہستہ سجاد خان کے قریب آئے۔ تم جو کہہ رہے تھے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ سجاد نے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا۔ یہ دیکھیں صاحب، یہ وہ سٹیمپ پیپر ہے جس پر شہرام افندی کے دستخط ہیں۔ اس نے جبار کو بھاری رقم دے کر اس لڑکی کا سودا کیا۔ یہ کوئی منگیتر نہیں ہے، یہ تو بس اس کی ایک رات کی تسکین کا ذریعہ تھی جس کا سودا اس نے بارش والی رات کو کیا تھا۔ دادا جان نے وہ کاغذ پکڑا۔ ان کی نظریں شہرام کے دستخطوں پر جم گئیں۔ ان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ انہوں نے مڑ کر شہرام کو دیکھا جس کی خاموشی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ شہرام، دادا جان کی آواز بہت دھیمی مگر خطرناک تھی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے اس لڑکی کو خریدا ہے؟ شہرام نے سر جھکا لیا۔ دادا جان، بات وہ نہیں ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، جواب دو۔ دادا جان کی گرج نے حویلی کی دیواروں کو ہلا دیا۔ کیا یہ تمہاری منگیتر ہے یا تمہارا خریدا ہوا مال؟
شہرام خاموش رہا. اس کی خاموشی نے عنایا کا دل چھلنی کر دیا. وہ اسٹیج سے نیچے اتری اور اپنے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی. بس کریں اب. عنایا کی آواز میں دکھ اور غصے کا امتزاج تھا. ہاں میں ایک جواری کی بیٹی ہوں. ہاں میرا سودا ہوا تھا، لیکن افندی صاحب آپ کے پوتے نے مجھے ان درندوں سے بچانے کے لیے وہ رقم دی تھی. اگر وہ اس رات مجھے نہ بچاتا تو آج میں کسی بازار میں بک رہی ہوتی. تو تم تسلیم کرتی ہو کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ نتاشا نے آگے بڑھ کر پوچھا. عنایا نے نتاشا کی آنکھوں میں دیکھا. ڈرامہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں جو ایک مجبور لڑکی کی زندگی کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. پھر وہ دادا جان کی طرف مڑی. دادا جان، شہرام نے جھوٹ بولا مگر اسے مجھے تحفظ دیا. میں اس کا دفاع نہیں کر رہی، لیکن میں اس حویلی کے قابل بھی نہیں ہوں. سجاد خان نے عنایا کا بازو پکڑا. چلو اب میرے ساتھ. اب تمہاری قیمت اور بڑھ گئی ہے. ہاتھ چھوڑو اس کا. شہرام نے سجاد کا ہاتھ جھٹک دیا. تمہاری جرت کیسے ہوئی سچ ہونے کی؟ کیوں؟ اب تو سب سچ کھل گیا ہے. شہرام صاحب، جبار نے ہنستے ہوئے کہا. ابھی آپ کی کیا لگتی ہے؟ جائیداد تو آپ کے ہاتھ سے گئی. اب اس لڑکی کو رکھ کر کیا کریں گے؟ شہرام نے ایک نظر دادا جان پر ڈالی جن کی آنکھوں میں شدید نفرت اور مایوسی تھی. پھر اس نے عنایا کو دیکھا جو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی. تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، شہرام نے سرد لہجے میں کہا. اور تم بھی سجاد خان، اگر دوبارہ میری دہلیز پر نظر آئے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ موت کی دعا مانگو گے. سجاد اور جبار کہہ کے لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے. مہمان ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے. پیچھے صرف افندی خاندان اور ان کی برباد ہوتی ساکھ رہ گئی. جہانگیر آفندی نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور شہرام کے پاس آئے. آج تم نے آفندی خاندان کے 100 سالہ وقار کو مٹی میں ملا دیا، ایک لڑکی کی خاطر یا جائیداد کی خاطر؟ دادا جان میری بات سنیں، شہرام نے کہنا چاہا مگر دادا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. تم نے نہ صرف میرا بھروسہ توڑا بلکہ اس لڑکی کی مجبوری کا بھی فائدہ اٹھایا. تم میرے وارث ہونے کے لائق نہیں ہو. ابھی اسی وقت اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. میں اب تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا. بیگم زرقا اور نتاشا کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی. شہرام نے عنایا کا ہاتھ پکڑا. اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا. چلو عنایا، اس نے کہا. عنایا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. کہاں چلوں؟ تمہارے ساتھ ایک اور سودا کرنے. تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا. باہر وہ لوگ تمہارے انتظار کر رہے ہیں. میرے ساتھ چلو گی تو کم از کم زندہ رہو گی. عنایا نے بوجھل قدموں سے شہرام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. جب وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو عنایا نے مڑ کر اس عالیشان عمارت کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی پناہ گاہ لگ رہی تھی مگر اب ایک ڈراونا خواب بن چکی تھی. بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب وہ پہلی بار شہرام سے ملی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی مگر اس کا محافظ ہی اس کا سب سے بڑا گنہگار تھا. حویلی سے نکالے جانے کے بعد شہرام عنایا کو لے کر دوبارہ اسی پرانے فارم ہاؤس میں آ گیا مگر اب یہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا. شہرام اب وہ مغرور بزنس ٹائکون نہیں رہا تھا جو اس کے ایک اشارے پر دنیا گھومتی تھی، بلکہ اب اس سے اس کی سلطنت چھین لی گئی تھی. عنایا کمرے کے کونے میں بیٹھی بارش کی بوندوں کو شیشے پر گرتے دیکھ رہی تھی. شہرام کمرے میں داخل ہوا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکن تھی. کھانا کھا لو، اس نے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا. مجھے کچھ نہیں کھانا، عنایا نے مڑے بغیر جواب دیا. تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب تو تمہاری جائیداد بھی چلی گئی، اب میں تمہارے کس کام کی ہوں؟ شہرام اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں صرف جائیداد کے لیے بچایا تھا؟ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عنایا کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا. تم نے میرا تماشا بنایا، مجھے سب کے سامنے نیلام کیا تھا اور میرا باپ ایک جیسے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سڑکوں پر جوا کھیلتا اور تم عالیشان کمروں میں. شہرام نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا. اگر میں تمہیں اس رات سڑک پر چھوڑ دیتا تو تم آج زندہ نہ ہوتی، لیکن تم احسان فراموش ہو. ابھی ان کی تکرار جاری تھی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی. شہرام نے کھڑکی سے باہر جھانکا. جبار اپنے درجن بھر مسلح آدمیوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے لان میں موجود تھا. گارڈز کی تعداد کم تھی کیونکہ شہرام کے زیادہ تر اثاثے منجمد ہو چکے تھے. شہرام افندی باہر نکلو، اب تمہارے پاس نہ دادا کی طاقت ہے نہ قانون کی ڈھال. جبار کی آواز گونجی. تم اندر ہی رہنا. شہرام نے دراز سے پستول نکالی اور باہر کی طرف لپکا. عنایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جہاں شہرام اکیلا ان گنڈوں کا سامنے کھڑا تھا. جبار اپنی حد میں رہو، شہرام نے دھاڑ کر کہا.
حد تو تم نے پار کی تھی افندی جب تم نے میرا مال چھینا تھا۔ جبار نے طنزیہ کہکا لگایا۔ آج حساب برابر ہوگا، لڑکوں مارو اسے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ شہرام اکیلا 4-5 آدمیوں سے بھڑ گیا، مگر جبار نے موقع پا کر شہرام کے سر پر اپنی بندوق کے دستے سے زوردار وار کیا۔ شہرام لڑکھڑا کر گرا، جبار اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ نہ مارو اسے، عنایت چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اسے بس وہ شخص گرتا ہوا نظر آ رہا تھا جس نے اسے پناہ دی تھی۔ او تو شہزادی باہر آ گئی۔ جبار عنایت کی طرف بڑھا، مگر عین اس وقت زخمی شہرام نے جبار کی ٹانگ پکڑ کر اسے زمین پر گرایا۔ جبار نے غصے میں شہرام کے سینے پر گولی چلانے کے لیے پستول تانی، مگر شہرام نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ گولی شہرام کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ پولیس کے سائرن کی آواز دور سے سنائی دی۔ شہرام کے وفادار سیکرٹری نے بروقت اطلاع دے دی تھی۔ جبار اور اس کے گنڈے پولیس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عنایت دوڑ کر شہرام کے پاس پہنچی، اس کا سفید کرتا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ شہرام تم ٹھیک ہو؟ عنایت نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے آنسو شہرام کے چہرے پر گرنے لگے۔ تم باہر کیوں آئی؟ شہرام نفرت کرتی تھی نا؟ شہرام نے تکلیف کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی تھی نا؟ خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ عنایت نے اپنے دوپٹے سے اس کا زخم باندھنے کی کوشش کی۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ شہرام کی سختی کے پیچھے ایک ایسا انسان تھا جو اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، شہرام اب خطرے سے باہر تھا، مگر اب وہ بھی بستر پر تھا۔ دوسری طرف حویلی میں نتاشا کی سازشیں عروج پر تھیں۔ نتاشا بیگم زرکا کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا۔ آپا دیکھیں میں نے کیا ڈھونڈا ہے۔ اب کیا ہے نتاشا؟ زرکا نے پریشانی سے پوچھا۔ شہرام اور اس لڑکی کے درمیان ہونے والا وہ تحریری معاہدہ۔ مجھے بشیر کے کمرے میں یہ فائل مل گئی۔ نتاشا نے وہ کاغذ دکھائے جس پر لکھا تھا کہ عنایت سے جائیداد کے حصول کے لیے شہرام کی بیوی بننے پر راضی ہوئی تھی۔ اگر یہ دادا جان دیکھ لیں تو شہرام کی واپسی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ لیکن نتاشا، شہرام تو برباد ہو چکے، اب کاغذ کی کیا ضرورت؟ زرکا نے پوچھا۔ ضرورت ہے آپا جان، دادا جان کا دل پسیج رہا ہے، وہ خفیہ طور پر شہرام کے زخموں کی خبریں منگوا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ وارث بنے، ہمیں یہ کاغذ دادا جان کو دکھانا ہی ہوگا تاکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے آگ کر دیں۔ اگلی صبح نتاشا دادا جان کے کمرے میں پہنچی۔ جہانگیر افندی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ دادا جان میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ نتاشا نے وہ فائل میز پر رکھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہرام نے اس لڑکی کو بچایا؟ نہیں، یہ سب ایک بزنس ڈیل تھی۔ اس کاغذ پر دیکھیں، اس لڑکی نے پیسے لے کر آپ کو دھوکہ دینے کا اقرار کیا ہے۔ جہانگیر افندی نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پڑھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور کرب کی لہر دوڑ گئی۔ شہرام نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنایا جس کی کوئی اصل نہیں۔ جی دادا جان، اور سنا ہے وہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ فارم ہاؤس میں رنگرلیاں منا رہا ہے۔ نتاشا نے زہر اگلا۔ جہانگیر افندی نے غصے میں وہ فائل زمین پر پٹک دی۔ جاؤ وکیل کو بلاؤ، میں آج اس شہرام افندی کو اپنی جائیداد، اپنے نام اور اپنی پہچان سے محروم کرتا ہوں۔ اسے کہو کہ اب وہ میرا پوتا نہیں رہا۔ نتاشا کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے فوراً جبار کو فون کیا۔ کام ہو گیا، دادا جان نے اسے آگ کر دیا۔ اب شہرام ایک آنکھ سڑک شاپ انسان ہے۔ اب تم جو چاہو اس لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر فارم ہاؤس میں عنایت شہرام کو دوائی دے رہی تھی۔ شہرام اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس دن اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی عنایت؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عنایت نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ انسانیت کی قیمت میری ڈکشنری میں ہے۔ تم نے مجھے خریدا تھا، مگر تم نے مجھے بچایا بھی تھا۔ میں نے غلط کیا تھا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والا غرور نہیں تھا۔ میں نے تمہیں ایک مہرا سمجھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک جیتا جاگتا احساس ہو۔ میں اپنی جائیداد کھو چکا ہوں۔ شاید اب میں تمہیں وہ تحفظ نہ دے سکوں جو پہلے دے سکتا تھا۔ اگر تم چاہو تو تم جا سکتی ہو، میں اب تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ عنایت نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی چال نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ شہرام افندی، اب میں کہاں جاؤں گی؟ میری اپنی پہچان تو تم نے اور میرے باپ نے مل کر ختم کر دی۔ اب تو میں صرف وہی ہوں جو تم نے مجھے بنایا ہے۔ شہرام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تو پھر ایک نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی جھوٹ کے۔ عنایت اب جواب دینے والی تھی کہ بشیر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صاحب غضب ہو گیا۔
दादा जान ने आपको आग कर दिया और हवेली के गार्ड्स यहाँ आ रहे हैं आपको इस फार्म हाउस से भी निकालने के लिए। शेराम के चेहरे पर एक लंबी लकीर खिंच गई। नताशा की साजिश कामयाब हो चुकी थी। वो अब सड़क पर आने वाली थी, मगर इस बार शेराम अकेला नहीं था, अनायास के साथ खड़ी थी। फार्म हाउस की फजा सोगवार थी। बाहर खड़े हवेली के गार्ड्स शेराम को बेदखली का नोटिस थमा चुके थे। बारिश अभी थमी नहीं थी, बल्कि हल्की फवार की सूरत में बरस रही थी, जैसे कुदरत भी इस बदलती सूरत हाल पर अफसुर्दा हो। शेहराम अपने जख्मों की तकलीफ के बावजूद खड़ा था। इसकी आंखों में जायदाद छीनने का दुख नहीं था, बल्कि दादा जान के भरोसे को मुकम्मल तौर पर खो देने का मलाल था। साहब सामान गाड़ी में रख दिया है, बशीर ने नम आंखों से कहा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? शेहराम ने एक गहरा सांस लिया और अनाया की तरफ देखा, जो एक छोटे से बैग के साथ खड़ी थी। हम वहां जाएंगे जहां से मैंने सफर शुरू किया था, अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में, जो मैंने अपने पहले बिजनेस से खरीदा था। वो मेरी अपनी कमाई या दादा जान की जायदाद नहीं। वो दोनों गाड़ी में बैठे और हवेली की हुदूद से बाहर निकल गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि शेहराम ने गाड़ी का रुख अचानक मोड़ दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? अनाया ने हैरत से पूछा। ये तो अपार्टमेंट का रास्ता नहीं है। आखिरी बार दादा जान से मिलने, शेहराम ने मजबूत लहजे में कहा। मैं इनकी जायदाद के बगैर जी सकता हूँ, लेकिन इनके दिल में अपने लिए नफरत लेकर नहीं जी सकता। मुझे इन्हें सच बताना होगा। हवेली के स्टडी रूम में जहांगीर अफंदी अकेले बैठे थे। नताशा और जरका बाहर हॉल में जीत का जश्न मना रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और शेहराम अनाया के साथ अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादा जान की आवाज में गुस्सा और लर्जिश थी। मैंने तुम्हें आग कर दी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। शेहराम खामोशी से आगे बढ़ा और इनके कदमों में बैठ गया। दादा जान, मैं यहाँ जायदाद मांगने नहीं आया। मैं वो कागज वापस करने आया हूँ जो आपकी पहचान है। इसने फाइल मेज पर रख दी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। नताशा और जरका भी शोर सुनकर अंदर आ गई। शेहराम, अब तुम यहाँ क्या तमाशा करने आए हो? नताशा चीखी। खामोश रहो नताशा, शेहराम ने गरज कर कहा। दादा जान, ये सच है कि मैं अनाया को एक मुआहदे के तहत यहाँ लाया था। मैंने समझा था कि मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, लेकिन इस लड़की ने मुझे बताया कि जमीन की कीमत क्या होती है। इसने जबार के सामने मेरी जान बचाई। इसने इस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं रहा। अनाया आगे बढ़ी। इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। दादा जान, शेहराम ने झूठ बोला क्योंकि वो आपका प्यार खोना नहीं चाहता था। वो जायदाद से ज्यादा आपके फख्र का वारिस बनना चाहता था। और रही बात नताशा की, अनाया ने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग में नताशा की आवाज साफ थी। जबार, काम हो गया है। अब तुम जो चाहो इस लड़की के साथ कर सकते हो। बस शेहराम को बर्बाद करना मेरा मकसद था। कमरे में सन्नाटा छा गया। जहांगीर अफंदी ने हैरत और सदमे से नताशा की तरफ देखा, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। तो ये तुम्हारी असलियत? दादा जान ने धीमी मगर कहर आलूद आवाज से कहा। तुम मेरे पोते को बर्बाद करने के लिए इन गुंडों से मिली हुई थी। दादा जान, वो मैं नताशा लड़खड़ाने लगी। निकल जाओ यहाँ से। जहांगीर अफंदी ने अपनी लाठी फर्श पर मारी। तुम और जरका दोनों अभी इसी वक्त इस हवेली से निकल जाओ। मैंने सांप पाल रखे थे। जरका और नताशा रोती पीटती बाहर निकल गईं। कमरे में अब सिर्फ शेहराम, अनाया और दादा जान थे। जहांगीर अफंदी ने बोझल दिल के साथ शेहराम के सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। वो रो पड़े। मैंने सच पहचानने में देर कर दी। तुमने एक ऐसी लड़की को चुना है जिसने इस खानदान को साजिशों से बचा लिया। शेहराम ने दादा जान के हाथ चूमे। दादा जान, मैं अब इस जायदाद का वारिस नहीं बनना चाहता। मैं अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ, अनाया के साथ। जहांगीर अफंदी मुस्कुराए। तुम वारिस रहोगे शेहराम, लेकिन अब ये हवेली तुम्हारी कैद में नहीं, तुम्हारा घर होगी। और अनाया? एनो ने अनाया का हाथ शेहराम के हाथ में दिया। ये इस घर की असल पनाह है। 6 माह बाद बारिश आज भी हो रही थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ नया था। आफंदी हवेली का वही कमरा जहां कभी अनाया कैदी थे, आज खुशबू और फूलों से सजा हुआ था। शेहराम और अनाया का बकायदा निकाह हो चुका था। अनाया खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी जब शेहराम ने पीछे से आकर इसे अपनी बाहों में भर लिया। इसने अपनी ठोड़ी अनाया के कंधे पर टिका दी। क्या सोच रही हो? शेहराम ने इसके कान में सरगोशी की। अनाया मुड़ी और इसके गले में हाथ डाल दिए। सोच रही हूँ कि इस दिन अगर मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने न आती तो क्या होता। शेहराम ने इसकी नाक को प्यार से छुआ। तो शेहराम अफंदी आज भी एक अधूरा और मगरूर इंसान होता, जिसके बाद दौलत तो होती मगर सुकून नहीं।
تم نے مجھے جینا سکھایا انایا۔ انایا کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اچھا، اور وہ تمہاری شرط، ایک رات میرے بستر پر آنا ہوگا، وہ یاد ہے؟ شہرام کا چہرہ ندامت سے تھوڑا سرخ ہو گیا۔ اس نے انایا کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بدتمیزی تھی۔ اس ایک رات کے بدلے میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔ تم میری قید میں نہیں ہو، بلکہ میں تمہاری محبت کی قید میں ہوں۔ انایا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم ہے شہرام، جب تم نے جبار کے سامنے مجھے اپنی منگیتر کہا تھا، تب پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں محفوظ ہوں۔ شہرام نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ہمیشہ محفوظ رہو گی، میرا فارم ہاؤس، میری حویلی اور یہ میرا دل، یہ سب تمہاری پناہ گاہیں ہیں۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی، مگر کمرے کے اندر محبت کی گرم جوشی تھی۔ شہرام نے آہستہ سے کمرے کی لائٹس مدھم کر دی اور انایا کو اپنی گود میں اٹھا کر بستر کی طرف بڑھا۔ اب کوئی معاہدہ نہیں، کوئی سودا نہیں، شہرام نے اسے بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، صرف محبت؟ انایا نے پوچھا۔ صرف اور صرف محبت، شہرام نے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ حویلی کی سر دیواریں آج گواہ تھی کہ پناہ خریدنے سے نہیں بلکہ یقین اور وفا سے ملتی ہے۔ انایا جو کبھی بارش میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، آج اپنے مجازی خدا کے حصار میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تھی۔